लीडर इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ ही हैं। पार्टी के फैसले तो उन्होंने ही करने हैं, लेकिन ओवरऑल एक और लीडर जो है बिला शिरकत गैर वो मुस्लिम लीग का इमर्ज हो गया है और वो है मरीम नवाज शरीफ। तो मैं उसके बावजूद मैं अर्ज़ करूँ कि इस तरीके के इंतखाबात हमेशा मुल्क के होते रहे हैं। उसका जो मैं खैफ हो गया हूँ, इनके नताइज से डर गया हूँ, वो ये है कि अब ये छोटी सी जगह थी, उसके लिए भी वो इतने सेंसिटिव हैं कि हर कीमत पे वो अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट लेना चाहते हैं। तो वो उन्होंने मेरे ख्याल में ज़्यादती कर रहे हैं। यहाँ पे ये बड़ा सेंसिटिव एरिया था। जो लोग हराए गए हैं, जो टॉप पे थे, उनको आपने ज़ीरो कर दिया है। तो ये आज़ाद कश्मीर के अंदर उस तरीके की आवाज़ें उठना शुरू ना हो जाएं, वो आपको भी वही हैसियत ना दें जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया की हैसियत है। ये हम नहीं देंगे। हम तो अपने एस्टेब्लिशमेंट के हक में बोलेंगे, लेकिन ये जो एक और शक्ल बन रही है, खुदा के लिए कभी सोचें। थोड़ा सा सोचने का मादा आपके अंदर होना चाहिए। और मैं आपसे एक जो तारीख़ का तसलसल है पाकिस्तान के इंतखाबात का, वो मैं आपके सामने तफसील से रखूँगा। एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ने जो पहले रिज़ल्ट कहे थे वो उनको हासिल करके रहे। अब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन उनका एक इलेक्शन भी उन्होंने नहीं होने दिया। देखिए जी, उनका पहला इलेक्शन जो है कायद आज़म को तो जनरल अकबर ने भी कह दिया था कि उस तरह की जमहूरियत जो मगरबी जमहूरियत है वो नहीं चल सकती। तो कायद आज़म ने उस पर पाबंदी लगा दी, अयूब खान पे पाबंदी लगाई, मगर सबसे ज़्यादा उन्हीं को प्रमोशनें मिली और आते गए। और अयूब खान जो है आखिरकार मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए। इस मुल्क में जो मशरक़ी पाकिस्तान ने तमाम पार्टियों ने मिल के इलेक्शन कराया, जिसको हम कहते हैं जुक्तु फ्रंट, उन्होंने जीत लिया इलेक्शन। मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई और सिर्फ एक सीट हमारे जो वहाँ के बहुत बड़े लीडर थे वो उनको भी एक तालिब इल्म ने इलेक्शन में शिकस्त दे दी, नूरुल अमीन साहब को। तो इसलिए, लेकिन जब उन्होंने हुकूमत बढ़ाई तो हार्डली 3 महीने वो चली, वो जुक्तु फ्रंट वो अपनी लड़ाइयों में लड़ के टूट जाता, लेकिन नहीं, उसको पाबंद करके कर्फ्यू लगाया गया। वहाँ पे उसके ऊपर दबाव डाल के उस इलेक्शनों को ही कालाज़म करार दे दिया गया जस्टिस मुनीर के ज़रिए। तो ये तो हमारे यहाँ सूरत हालात ऐसी, जब मशरक़ी पाकिस्तान का एक इलेक्शन भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो रिज़ल्ट होते थे उनको हम कबूल नहीं करते थे, तो फिर वो हमसे चले गए। अब वरना वो उनके सारे लोग जो हैं, आज हम छोटी सी बात समझते हैं, वो तो पीछे हटे ही नहीं हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत की है उन्होंने और आखिर दम तक मुजीबुर रहमान शेख ने कभी बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया। वो जेल में था तो वो बन गया। वो कोशिश कर रहा था मैं उसी तरीके से साथ रहूं, और उसका साथ भी सिंध वालों ने दे दिया और खैबर पख्तूनख्वा वालों ने वहाँ जीती थी वली खां की पार्टी, उन्होंने साथ दे दिया। बलूचिस्तान के तमाम सरदारों ने साथ दे दिया। तो वो तो पूरे पाकिस्तान का लीडर था,
اس کو کیا ضرورت تھی بنگلہ دیش کا نعرہ بلند کرنے کی؟ اس نے نہیں کرنے دیا. جب آپ نے اس کو اندر کر دیا اسمبلی کا تاریخ دے کے، اس کے بعد اجلاس نہیں بلایا، اس کو وزیر اعظم کا کہہ کے یحییٰ خان کا، یہ تو عجیب انداز ہے کہ یحییٰ خان جب مرا تو اس کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا، توپوں کی سلامی دی گئی، پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے ان کو دفن کیا گیا. ابھی ایک پاکستان کا صدر فوت ہوا ہے، ممنون حسین، وہاں کوئی تھا سرکاری بندہ، کوئی اس کے یہ اعزاز صرف اور صرف جو ہمارے فوجی حکمران ہیں ان کے اندر ہی ہوتا ہے. اب لوگ جو ہیں ہمارے جو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کی سیاست کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، اتنے ان پڑھ ہیں. یہ ایک ہے وہ حسن نثار، اتنا ان پڑھ آدمی ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کو ہم بنا دیتے ہیں مفکر پاکستان سے بھی بڑا. اندازہ کریں، یہ مجبوریاں ہیں جو چینلز کی، اور سارے چینلز بکے ہوئے ہیں اے ٹو زی. یہ بیچارے نہ بکنے کے باوجود بکے ہوئے ہیں. اب وہ اور جو بندے لاتے ہیں انہیں کو، جو بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو لا کے اسٹیبلشمنٹ بٹھا دیتی ہے. جو تھوڑی سی جگہ بچتی ہے تو وہاں پہ جنرل بیٹھے ہوتے ہیں، ریٹائر جنرل جو جنگیں ہار چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں سکھاتے ہیں کہ تمہیں پارلیمنٹ کیسی بنانی چاہیے. میرے ایک عزیز ہیں، بہت اچھا بھی ہے ان کا، میں پوری فیملی کو جانتا ہوں، میرے مخدوم رشید کے علاقے کا ہے. وہ اندازہ کریں بھئی، آپ پی ٹی ممبر بن نہیں سکتے، لیکن وہ آج نئے پاکستان کا نیا رستے بنا رہے ہیں. روز مضامین رکھتے، خبر نہیں لودھی صاحب، میں حیران ہو رہا ہوں. امجد شعیب صاحب تو وہ تو اللہ معاف کرے، ان کو تو پھٹکار پڑ چکی ہے، جو کہتا ہے میں آپ کو آپ کے گاؤں میں آ کے نکیل ڈال دوں گا. وہ کہتا ہے میرا دل کھول رہا تھا. اس نے جو ویڈیو بھیجا ہے، پلیز میں اپنی قوم سے کہتا ہوں اس کو سنیں تو صحیح، یوٹیوب پہ بھی وہ ہے، پلیز سن لیجئے. اس چیز سے آپ کو نظر آئے گا کہ اس ملک کے مالک کون ہیں. وہ اپنے علاوہ کسی کو سمجھتے نہیں ہیں. مجھے تو خبر نہیں لودھی پہ، افسوس ہے. اس کے دوسرے بھائی جنرل سے میڈیکل اس کے کورٹ کے اندر سے کوئی اتنے یہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن چونکہ وہ اسی کا حصہ ہیں وہ عجیب باتیں کرتے ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے، میں ان سے پیار بھی کرتا ہوں، لیکن کیا فائدہ پیار کا. میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کے والد کو ایک تھانے دار نے اندر کر دیا تھا، آپ میجر جنرل تھے بہاولپور، کہ یہ اور چیز ہے جس میں سے آپ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے جو ہے بچے نکل آتے ہیں، انڈے نکل آتے ہیں. بھائی 3-4 دفعہ الیکشن ہوگی تو یہ لوگ بالکل رہ جائیں گے. جیسے مشرقی پاکستان میں مڈل کلاس آگے آ گئی تھی، اس کو آپ نے ریکگنائز نہیں کیا تو انہوں نے علیحدگی کر لی. یہاں 2 الیکشن آزادی سے کرنے دیں تو یہ بڑے جو انگریزوں کے پلے بنے ہوئے بچے ہیں جن سے ہم ٹکریں مار رہے ہیں، ہم مار کے ان کو ہراتے ہیں، آپ پکڑ کے ان کو بٹھا دیتے ہو. میں کیا کروں؟ پہلے انگریز بھی اٹھا کے بٹھا دیتے تھے، اب تم انہیں کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہو. جنرل حمید گل نے کہا کہ یوسف زار اور شامو تو ہمارے بچے ہیں، ہمارے پالے ہوئے ہیں. آپ حد ہے آپ کو. میرے وہ بہت ملنے والے تھے، حمید گل میرے گھر میں 10 مرتبہ آتے تھے صرف میری باتیں بھی سننے کے لیے، لیکن وہ میرا نام نہیں لیا، ان 2 کا نام لیا. تو یہ آپ اس لیڈرشپ سے ہماری جان چھوڑا نہیں سکتے، بلکہ آپ نے مسلط کی ہوئی ہے. اب آپ لکھ رہے ہیں
کہ جناب وہ بن جاتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. بھائی سارے بن جائیں گے, آپ تو BT ممبر نہیں بن سکتے. میں نے جو وہ نثار تھا, جو کیا پورا نام تھا اس کا, جسٹس جو ثاقب نثار, وہ اس کا اندازہ کریں آج کہاں ٹکے ٹوکری ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے اس کو لوگوں کو امین اور صادق بنانے کے سرٹیفکیٹ بنانے والا بنا دیا, تو پھر کیا ہوا؟ آج کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے اس کو اس وقت کہا تھا کہ تم آئین توڑتے ہو, شرم نہیں آتی؟ تم آئین کا تحفظ کر سکتے ہو تو پھر میرے ہاتھ چومتے ہو اور پھر بزدلوں کی طرح مجھے بلاتے ہو مقدمے میں. جو میرا نام جو دے بھی نہ سکا کوئی, لیفٹیننٹ جنرل بھی نہ دے سکا, سب کے نام دیے اس نے. اسد درانی نے بھی میرا نام بھی دیتا ان میں, نام نہیں دے سکے. تو پھر یہ اس طریقے کی چیزوں سے آپ بعض ان سے میں کہتا ہوں آ جائیں, کیونکہ اس وقت آپ نہیں سمجھ رہے. یہ ابھی 4-5 جو پورا بارڈر ایریا ہے آزاد کشمیر, سارے کا سارا آپ کا وہ کیمپ ہے کشمیریوں کی آزادی کی جنگ لڑنے والا کیمپ ہے. ان کا رائٹ بھی ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جا سکیں. آپ نے تو ان کے دروازے بھی بند کرتے جا رہے ہیں. اس طریقے سے آپ خود ایسی لڑائیاں لڑتے ہیں جس کے اندر پاکستان پیچھے چلا جاتا ہے. پہلا جو تھا کمانڈر ان چیف انگریز, اس نے قائد اعظم کا کہا تو نہیں مانا تھا, لیاقت علی خان کا کہنا بھی نہیں مانا تھا. اس نے کہا جی ہم ایک جو ہمارا چیف کمانڈر ہے وائٹ, اس میں اس کے نیچے رہتے ہوئے دونوں فوجیں کیسے ایک دوسرے کے خلاف لڑ سکتے ہیں, میں آپ کو فوج نہیں دیتا. پھر آپ لوگ لے کے گئے ان تمام لوگوں کو, ٹرائبل ایریا کے لوگوں کو, وہاں سے آپ نے بیڑا کر دیا کشمیر کا. وہ کہاں مسئلہ حل ہوگا؟ تباہی پھیر دی آپ لوگوں نے وہ جنگ لڑ کے. جہاں جو وہاں کا ریاست کا والی تھا, مہاراجا تھا, قائد اعظم کے کنٹرول بھی تھا, 3 مہینے اس نے پاکستان کا جھنڈا لہرائے رکھا جموں پہ, سری نگر پہ. اس کو کوئی رستہ ہی اور نہیں تھا. جیسے قائد اعظم مسائل کا حل کرنا چاہتے تھے, ان کو تو بھیج دیا آپ نے زیارت کے اندر. وہاں کون سا اس وقت کا ڈاکٹر برنارڈ پیدا ہو چکا تھا کوئٹے کے نزدیک, جہاں آج بھی صحت مند آدمی کا پہنچنا بھی مشکل ہے. کہا قائد اعظم کو وہاں آپ نے ڈال دیا, امور مملکت چلانے سے اس کو نکالا کہ یہ بوڑھا اب ہمیں آگے چلنے ہی نہیں دیتا. کیونکہ وہ جانتا تھا ایک چیز, اس نے کوئٹہ میں بلایا آپ سب لوگوں کو, ہماری افواج پاکستان کو, اور انہوں نے کہا تم نوکر ہو, یو آر سرونٹ آف دا پیپل. لفظ کا چناؤ کیا کہ یو آر سرونٹ آف دا, یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دا پالیسی آف دا گورنمنٹ. آج پالیسی میکر آپ ہیں, آپ فارن پالیسی آپ چلاتے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.